नाज़रीन, एक तस्वीर, सिर्फ एक तस्वीर ने कोहराम मचा दिया। एक तस्वीर से हर शय उड़ गई है, सारे प्रोग्राम बढ़ गए, सारे मंसूबे खाक में मिल गए सिर्फ एक तस्वीर में। अब आप अंदाजा करें कि जिस आदमी की एक तस्वीर इस निजाम पर इतनी भारी पड़ रही है, वो आदमी खुद क्या होगा। यानी इमरान खान कभी भी शायद ऐसे ना होते, या कभी भी ये बन ना सकते जो इस निजाम की लगातार मुखालफत ने उन्हें बना दिया है। यही इमरान खान मैं अच्छी तरह जानता हूं। जिस वक्त ये वजीर आज़म पाकिस्तान थे और कहीं ना कहीं मफामत करते थे चीजों में, तो उस वक्त जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात होते थे, तो कभी भी इमरान खान साहब इस लेवल के मकबूल नहीं थे। यानी मकबूलियत तो हमेशा से उनके पास थी, पब्लिक को वो पसंद है हमेशा से, वो एक हीरो की तरह जिए हैं। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि ऐसा तो कभी नहीं था। यानी अब जो हमने देखा है कि तौबा तौबा, यानी इतना पाकिस्तानी किसी को पसंद करते हो या इस लेवल पे पाकिस्तानी किसी शख्स को फॉलो करते हो, ये हमने कभी सुना भी नहीं था, सोचा भी नहीं था, देखा भी नहीं था। निजाम खुद हैरान हो गया है। इमरान खान को चैलेंज करने वाले, उससे लड़ने वाले, उसका मुकाबला करने की ख्वाहिश रखने वाले अब उसके साए से भी डरने लगे हैं, उसकी एक तस्वीर से खौफजदा हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत थी, ये खदशात मौजूद थे कि उस समाअत को लाइव नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि पूरी समाअत में इमरान खान साहब की बारी नहीं आई। समाअत मुलतवी होगी गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए। जब दोबारा समाअत होगी तो इमरान खान साहब दोबारा सामने आएंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और बड़ी अहम चीज है। तो इसमें कुछ सवालात भी खड़े हो गए हैं। नंबर एक, पूरा निजाम जो है वो इसके लिए कोशिश कर रहा था कि अगर इमरान खान साहब की वीडियो लिंक के ऊपर हाजिरी होती भी है तो एक तो वो पीटीवी के ऊपर ना चले, उसकी लाइव टेलीकास्ट ना हो, तो वो तो रोक दिया गया। उसके बाद दूसरी जो चीज थी वो ये थी कि लाइव टेलीकास्ट रोकने के अलावा इमरान खान साहब जो हैं वो दिखाई भी ना दे, कोई कैमरे से, कोई मोबाइल से, किसी और चीज से इमरान खान साहब की रिकॉर्डिंग करके बाहर ना ले जाए। फिर जैसे ही समाअत शुरू होती है तो एक छोटी सी स्क्रीन, लैपटॉप नमा, उसके ऊपर जो है वो इमरान खान साहब नजर आ रहे हैं और उस सिस्टम के पीछे साकिब बशीर साहब खड़े हैं, दीगर सहाफी भी वहां पे मौजूद हैं। तो इमरान खान साहब की वो फोटो किसी ने ली और लेने के बाद उसको लीक कर दिया। पहले नाम आया शौकत बसरा साहब का, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी मैं नहीं हूं, मैं होता तो जरूर बता देता, ये कोई और है। तो तब से लेकर अब तक पूरा निजाम मिलकर या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो इंतजामिया है वो उस शख्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसने इस तस्वीर को वायरल किया है। ये एक तस्वीर ने तहलका मचाया है। यानी अगर आप देखें कि आज की समाअत में क्या था, एक फोटो। आज की समाअत में क्या बातचीत हुई, इमरान खान की फोटो। आज की समाअत के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, इमरान खान की फोटो। यानी उसके अलावा और कुछ नहीं है। ये आदमी इस निजाम से इतना बड़ा हो गया है कि इसके बगैर निजाम अब चल नहीं सकता। इमरान खान सिस्टम का वो हिस्सा बन चुके हैं या सिस्टम में इस हद तक सरायत कर चुके हैं कि सिस्टम को उनके बगैर चलाना, मैं पहले कई मरतबा कह चुका हूं, मुमकिन नहीं रहेगा। अल्टीमेटली सबको जाकर इमरान खान से बात करनी पड़ेगी। ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, आप पब्लिक को देख लेना। सोशल मीडिया के ऊपर आप जाएं, आप ट्विटर पे चले जाएं, एक्स पे, आप यूट्यूब पे चले जाएं, आप फेसबुक पे चले जाएं, आप टिकटॉक पे चले जाएं, आप किसी भी जगह पे चले जाएं, किसी भी एक सोशल मीडिया की एप्लीकेशन पे जाएं, आप स्क्रॉल करते जाएं, आपको यही शर्ट नजर आएगी इमरान खान की, ब्लू शर्ट के अंदर बैठे हुए इमरान खान साहब। आप उसको स्क्रॉल करते जाएं, इमरान खान की यही तस्वीर आपको नजर आएगी, आती जाएगी, आती जाएगी। जब से इमरान खान साहब आके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे और वहां दिखाई दिए वीडियो लिंक पे, तब से लेकर अब तक पूरे सोशल मीडिया पे इस फोटो के अलावा और कुछ नहीं है। ये है इमरान खान की ताकत और ये है वो हकीकत जिससे सब आंखें बंद कर रहे हैं। तो बिल्ली को देखकर अगर कबूतर आंखें बंद कर भी ले तो बिल्ली उससे गायब नहीं हो जाती, बिल्ली का खतरा बदस्तूर मौजूद रहता है। तो इमरान खान साहब जो है उनको देखकर उनके मुखालिफिन अगर आंखें बंद कर ले तो भी कोई फायदा नहीं है। वो एक बहुत बड़ी सियासी हकीकत इस मुल्क की बन चुके हैं। आज जमीनी हकायक इमरान खान के साथ खड़े हैं, कोई माने या ना माने। सुप्रीम कोर्ट की ये लाइव कवरेज क्यों रुकी, बड़ा सवाल है। ये जो अदालत है इसकी कवरेज तो लाइव होती है, ये रुक क्यों गई। इस पे जो एडवोकेट जनरल हैं खैबर पख्तूनख्वा ने, वो उठे और उन्होंने निशानदेही की और उन्होंने बताया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, इस केस की हेयरिंग जो है वो लाइव नहीं सुनाई जा रही। तो उन्होंने कहा दलाइल हो रहे हैं, बैठ जाए। उन्होंने कहा जी मैं नोटिस में लाना चाहता हूं सिर्फ कि ये जो केस है इसकी हेयरिंग लाइव नहीं चल रही।
تو اس کے باوجود قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے انہیں بٹھا دیا. اب اچھا یہ ہوا کہ اس سماعت میں عمران خان صاحب کو بولنے کا موقع نہیں ملا. اب پاکستان تحریک انصاف یا دیگر وکلا یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کم سے کم یہ تو ایک بہانہ نہیں ہوگا سب کے پاس کہ جناب اس دن کی ہیئرنگ تھی, عمران خان صاحب بول کے چلے گئے, تو بعد میں ہم نے نوٹس لے لیا کہ جناب عمران خان صاحب کو آپ نے لائیو کیوں نہیں دکھایا, یا سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ کو لائیو کیوں نہیں دکھایا. تو آج کی پروسیڈنگ لائیو نہیں دکھائی گئی, اس کے اوپر باقاعدہ ایکشن لیا جا سکتا ہے. اگلی جو پروسیڈنگ ہوگی اس میں عمران خان صاحب ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اس پہ بھی عدالت نے کہا کہ جی عمران خان صاحب لائیو دوبارہ بیٹھیں گے اور آن لائن شمولیت کریں گے اگلی سماعت پہ بھی. یہ اس کو ذرا سمجھیں آپ معاملے کو. اب یہ اپنے سر سے اتار رہے ہیں جو انہوں نے کیا عمران خان کے ساتھ, یہ سب لوگ اپنے سر سے اتار رہے ہیں کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں. کہتا میں ذمہ دار نہیں ہوں, اور عمران خان نے پہلے بتا دیا تھا کہ اگر مجھے کبھی کچھ بھی ہوا تو پاکستانی قوم یہ جان لے کہ اس کے لیے ذمہ دار کون ہوگا, عاصم منیر. یہ عمران خان نے ایک مرتبہ نہیں, یہ 100 مرتبہ انہوں نے کہا کہ مجھے یا میری بیوی کو کچھ بھی ہوا اور ہم یہاں جیل میں بند ہوئے تو اس کے لیے ذمہ دار ہوگا عاصم منیر. تو ناظرین, حکومت کا رویہ تو ایسے تھا جیسے ہوا ہی کچھ نہیں ہوگا, معمولی پرابلم تھا, بہت چھوٹا پرابلم تھا, لے کر آئے جناب, ٹریٹمنٹ دیا, بات ختم ہو گئی. حکومت تو اس کو ایسے کر رہی تھی. یہ تو پھنسے تب جب یہ معاملہ باہر نکلا. اسد اللہ خان صاحب کا شکریہ, انہوں نے یہ خبر بریک کی, اور تب یہ معاملہ باہر نکلتا ہے اور رولا پڑتا ہے پورے پاکستان میں اور پوری دنیا کے اندر. جب شور مچتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ جناب عمران خان کی ایک آنکھ کے اندر ایشو چل رہا ہے. ابھی تک کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اتنا سیریس ایشو ہے. یہ آج پہلی مرتبہ سب کو پتا چلا ہے کہ عمران خان کی آنکھ کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کس قسم کا سلوک ان کے ساتھ کیا گیا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت چیزوں کو نارملائز کر رہے تھے, نہیں کچھ نہیں ہوا جی, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں, ان کے ٹاؤٹس اور ان کے زر خرید غلام ہیں, وہ میڈیا والے بھی یہ کہتے ہیں یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, یہ کیا مسئلہ ہے. اور بھائی وہ سیریس ایشو تھا, ان کی آنکھ کے اندر پورا ایک ایسا پرابلم ہے کہ جس کو اگر ٹھیک نہ کیا گیا بر وقت تو آنکھ کی بینائی بھی جا سکتی. میں یہ سادہ لفظوں میں اس لیے بتا رہا ہوں, اس کی ٹیکنیکل ٹرمز میں نہیں جا رہا. عام آدمی کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ پہلے دن سے یہ بتایا گیا تھا کہ اگر عمران خان کو پراپر علاج نہ ملا تو ان کی آنکھ کی بینائی ضائع ہو سکتی ہے. اور انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ ان کی آنکھ کی بینائی چلی گئی تھی, انہوں نے انجیکشن لگا کے اس کو 15% ریوائیو کیا ہے. یہ جناب عمران خان صاحب کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. جو گزارشات کی گئی, یہ عمران خان نے کوئی گزارش نہیں کی ان میں سے. عمران خان کا جو وکیل ہے جس کو فرینڈ آف کورٹ بنایا گیا سلمان صفدر کو, انہوں نے جو گزارشات کی, انہوں نے کہا جی وکیلوں کی تو ملاقات عمران خان صاحب سے کرائیں. عدالت نے اس پہ کوئی آرڈر نہیں دیا. انہوں نے کہا جی عمران خان کو کتابیں تو مہیا کریں, وہ جو ٹی وی ہے وہ بھی خراب پڑا ہوا ہے, کوئی آرڈر نہیں دیا. کچھ لوگ بار بار یہ بیانیاں بنا رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کی کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے. تو میری دو چیزیں میں ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں, کیونکہ دو ہی لٹمس ٹیسٹ ہیں ہمارے پاس. دیکھیں نا, ڈیل ہو رہی ہے تو کوئی ثبوت آپ کو دینا پڑے گا یا آپ کو دلیل کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. تو دو چیزیں ایسی ہیں جو ہو جائیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی عمران خان نے ڈیل کر دی. نمبر 1, عمران خان صاحب غیر مشروط صدق کے دل سے معافی مانگ لیں, جناب یہ میں معافی مانگ رہا ہوں, یہ ہم نے غلط کر دیا. 9 مئی کے حوالے سے یہی مطالبہ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا, یہی مطالبہ ہے آرمی چیف کا, یہی مطالبہ ہے جو پاکستان کی حکومت اور ٹاؤٹس میں وہ بار بار دہراتے رہے کہ جناب عمران خان کو سچے دل سے معافی مانگنی پڑے گی, اور جناب وہ یہ کہیں گے کہ جناب 9 مئی میں ہم نے غلط کیا تو ہم معافی مانگتے ہیں. یہ ایک, اگر تو یہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ عمران خان کی وہ ڈیل ہو گئی ہے جس کے بارے میں یہ سارے لوگ کہتے ہیں وہ تو نظر نہیں آ رہا, وہ تو معافی کہیں بھی نہیں ہے, بلکہ عمران خان کو تو قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے. اگر وہ معافی مانگ رہے ہوتے تو کیا قید تنہائی کے اندر ہوتے؟ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا, دوسری آپشن کیا ہو سکتی ہے ڈیل میں کہ عمران خان صاحب خاموش ہو جائیں, بالکل ویسے جیسے نواز شریف خاموش ہو گئے تھے, ساتھ ان کا پورا ٹبر چپ کر گیا تھا, مریم نواز بھی چپ, شہباز شریف بھی چپ, حمزہ شہباز بھی چپ, پورا خاندان جو ہے نا وہ سناٹا, بالکل پورے خاندان کو سانپ سونگ گیا تھا جس وقت یہ لوگ ڈیل کر رہے تھے. تو یا تو عمران خان صاحب کو سانپ سونگ جائے, ان کی پوری فیملی چپ کر جائے, وہ بھی چپ نہیں کرتے, نہ ان کی پارٹی چپ کرتی ہے, نہ ان کی فیملی چپ کرتی ہے, نہ عمران خان صاحب چپ کرتے ہیں. اگر عمران خان صاحب چپ کرتے ہوتے تو عمران خان کی ان کی بہنوں سے ملاقات تو کروا دیتے, یا عمران خان کے بیٹوں کو ویزے تو دے دیتے کہ وہ آئیں اور آ کر ملاقات کریں. تو یہ لاجک نہیں بنتی جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان پھنس گیا ہے یا عمران خان کوئی ڈیل مانگ رہا ہے, مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ نظام پھنس گیا ہے کہ اب کرنا کیا ہے. عمران خان جس نے قسم کھائی ہے نہ اس نے بیمار ہونا ہے, نہ اس نے اسپتال جانا ہے, نہ اس نے ملک سے باہر جانا ہے, اور نہ اس نے نواز شریف یا زرداری بننا ہے. اس کی آنکھ کے اندر ایک ایسا پرابلم ہو گیا جس کی وجہ سے نظام پھنس گیا, اور انہیں پتا کہ علاج کروانا پڑے گا, علاج نہیں کروائیں گے تو پرابلم ہو جائے گی. اور عمران خان آپ کو پتا ہے کہ وہ بہت اس معاملے پہ بہت سخت جان ہے, بہت ضدی آدمی ہے, وہ تو بات نہیں مانیں گے. انہوں نے تو کہا ہے کہ یہ مجھے ڈرا ہوا دیکھنا ان کی حسرت رہ جائے گی اور میں جیت کر واپس آؤں گا. تو وہ تو نواز شریف نہیں بنیں گے, نہ وہ زرداری بنیں گے. تو اب یہ خبریں جتنی مرضی چلا دیں, جب تک دو چیزیں نہیں ہوگی نا تب تک کوئی بلیو نہیں کرے گا. نمبر 1 عمران خان کی معافی, نمبر 2 عمران خان کی لمبے عرصے تک خاموشی.
اگر یہ دو چیزیں یہ مینج کر کے دکھا دیں گے، عمران خان بھی چپ، اس کی فیملی بھی چپ، اس کے لوگ بھی چپ، اور ساتھ میں یہ مینج کر کے دکھا دیں کہ جناب عمران خان صاحب نے معافی مانگ لی، تو پھر تو ہم مان لیں گے جناب کوئی ڈیل ہو گئی، کوئی ڈیل ہو گئی ہے، کوئی معاملہ طے ہو گیا، خبر بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر کائے کی ڈیل؟ یہ صرف معاملہ جو لوگ کہتے ہیں نا این آر او بار بار چاہیے ہوتا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے ہوتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ پھنس گئی ہے، حکومت ڈیلیور کر نہیں رہی، عالمی سطح پہ یہ بہت بری طرح پھنس گئے ہیں، پاکستان کے اندر معیشت تباہ ہو گئی ہے، دہشت گردی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی، عوام کے اندر ان کی مقبولیت زمین بوس ہو چکی ہے، کسی ایک جگہ پہ یہ پرفارم نہیں کر پا رہے۔ ایسی صورتحال میں پھر انہیں رجوع کرنا پڑے گا، ایسا لگتا ہے ان کا رجوع کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ عمران خان صاحب کی جو رپورٹ جمع کروائی عمران خان صاحب کے وکیل نے اور فرینڈ آف کورٹ جنہیں بنایا گیا تھا سلمان صفدر کو، وہ رپورٹ کی تفصیلات اب سامنے آ گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ جو رپورٹ جمع کروائی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ پہلے سے لیک ہو گئی تھی۔ یہ میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس، یعنی جرنیلوں کے پاس اور حکمرانوں کے پاس یہ رپورٹ پہلے سے موجود تھی۔ عمران خان صاحب کی فیملی کو یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بعد میں یہ چیزیں ان کے سامنے آئی ہیں۔ تو نمبر ایک تو یہ رپورٹ کے اندر کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا، عمران خان صاحب کی آنکھ کی صورتحال کیا ہے، اس کے لیے ذمہ دار کون ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور جیل انتظامیہ کا رویہ کیا رہا، عدالت نے کیا حکم دیا، اور عمران خان صاحب کا ایک جملہ سب کو کھا گیا۔ یہ سارا کچھ میں اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے ان کی جو آنکھ کی صورتحال ہے اس حوالے سے جو میرے پاس تفصیلات ہیں، یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بتایا کہ اکتوبر 2025 تک ان کی آنکھ بالکل ٹھیک تھی، کوئی ایسا پرابلم نہیں تھا، لیکن جس وقت عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ شروع ہوا اس وقت پاکستان میں 27ویں آئینی ترمیم، ایکسٹینشن، استثناء اور یہ ساری چیزیں چل رہی تھی۔ عمران خان کو ڈی جی آئی ایس پی آر ذہنی مریض کہہ رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جس وقت عمران خان اپنی آنکھ کے مسئلے سے دوچار تھے اور ان کی بینائی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ عمران خان صاحب نے کئی مرتبہ جیلر کو جو غفور انجم ہے اسے کئی مرتبہ عمران خان صاحب نے پیغام بھیجا، اس سے مل کر کہا کہ جناب میری آنکھ کی بینائی ختم ہو رہی ہے، مجھے دیکھنے میں بہت پرابلم آ رہی ہے، اور جو ڈراپس مجھے دیے جا رہے ہیں ڈاکٹر کی جانب سے وہ کام نہیں کر رہے، اور آہستہ آہستہ عمران خان صاحب کی دائیں آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی۔ جیل کے ڈاکٹروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، دوسرے ڈاکٹر بلوائے گئے، انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا جی یہ تو بڑا سیریس ایشو ہے، اور پھر وہی بیماری نکلی جس کو اسد اللہ خان نے رپورٹ کیا تھا۔ اب اس سنگین ایشو کے بعد عمران خان صاحب کو کہا گیا جناب آپ کو اسپتال لے کر جانا پڑے گا، اس کا ایک علاج ہوتا ہے، انجیکشن لگانا ہے، تو آپ انجیکشن لگوا لیں، اس سے آپ کی آنکھ ٹھیک ہو سکتی۔ عمران خان صاحب کو اسپتال پہنچایا گیا اور ان کی جو آنکھ جس کی بینائی ختم ہو گئی تھی اس آنکھ کی بینائی کو واپس لانے کے لیے انجیکشن جو لگایا گیا صرف 15% ان کی بینائی واپس آئی۔ یہ ظلم عمران خان کے ساتھ کیا گیا۔ وہ بار بار بتاتا رہا کہ یہ سنجیدہ مسئلہ ہے، میری آنکھ کی بینائی جا رہی ہے، مجھے اب نظر نہیں آ رہا ہے اس آنکھ سے، اس بات کا خیال کیجئے، لیکن کسی نے خیال نہیں کیا۔ 10 کیمرے عمران خان کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ یہ جرنیل جانتے تھے کہ عمران خان کی آنکھ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، حکمران بھی جانتے تھے کہ عمران خان کی آنکھ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کھلواڑ کرتے رہے۔ پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے، لیکن انہیں تو مقبولیت سے لینے دینا کچھ نہیں ہے، یہ تو ہر اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جس سے پاکستان کی عوام پیار کرتی ہے۔ عمران خان شکایت کرتا رہا، آہستہ آہستہ بالکل ہی جب اس کی آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی تو پھر لے جایا گیا اور لے جا کر عمران خان صاحب کی آنکھ کے اندر ایک انجیکشن لگا کے بحال کرنے کی کوشش کی گئی جو صرف 15% بحال ہوئی۔ اب اس میں عمران خان صاحب نے جیل انتظامیہ کو بتایا، سارے لوگ جیل کا جو جیلر ہے اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ تو مورا ہے بیچارہ، وہ تو ان بے شرموں میں سے ایک بے شرم ہے جو آپ کو پاکستان کے ہر ادارے کے اندر مل جاتے ہیں، ہر جگہ پہ مورے موجود ہیں، ان کو استعمال کرنے والے جو ہیں نا وہ ہیں اصل قوم کے مجرم، جو ان موروں کو اپنے فائدے کے لیے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، عوام کو اور عوام کی رائے کو کچلنے کے لیے ان موروں کو استعمال کرتے ہیں، اصل مجرم وہ لوگ ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا رویہ کیا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ کا آپ نے دیکھ لیا، ڈی جی آئی ایس پی آر جن دنوں میں عمران خان کی آنکھ کے سنگین مسائل چل رہے تھے ان دنوں میں عمران خان کو ذہنی مریض اور قومی تھریٹ کہہ رہے تھے، قومی سیکیورٹی سلامتی کا سیکیورٹی تھریٹ عمران خان کو ان دنوں میں وہ قرار دے رہے تھے، اور اب وہی ڈی جی آئی ایس پی آر صحافیوں سے آف دی ریکارڈ ملاقات کر کے گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں جناب میں تو بالکل نیوٹرل ہوں، میں تو بالکل نفرت نہیں کرتا، میرے لیے سارے لیڈر قابل احترام ہیں۔ یہ جو ملاقات بتائی جا رہی ہے عام سیکیورٹی شخصیت سے ملاقات ہوئی، عام سیکیورٹی ذرائع سے ملاقات ہوئی، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں جناب جن سے ملاقات ہوئی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر تو آن دی ریکارڈ ملتا ہے، یہ اس مرتبہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آف دی ریکارڈ ملاقات کیوں کی اور یہ کیوں منع کیا کہ جناب آپ نے عام عسکری شخصیت بتانا، آپ نے یہ نہیں بتانا کہ میں ہوں؟ یہ اس کو ذرا سمجھیں آپ معاملے کو۔ اب یہ اپنے سر سے اتار رہے ہیں جو انہوں نے کیا عمران خان کے ساتھ،
یہ سب لوگ اپنے سر سے اتار رہے ہیں کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں. کہتا میں ذمہ دار نہیں ہوں. اور عمران خان نے پہلے بتا دیا تھا کہ اگر مجھے کبھی کچھ بھی ہوا تو پاکستانی قوم یہ جان لے کہ اس کے لیے ذمہ دار کون ہوگا؟ عاصم منیر. یہ عمران خان نے ایک مرتبہ نہیں